अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में कोरोना वबा की सूरत हाल जो है वो क्या है? बुनियादी तौर पर इस हवाले से ये बात कही जा रही है कि शायद तादाद में जो है कुछ कमी वाक़या हुई है, गो कि अभी भी मरीज़ों की तादाद जो है वो 4,500 के लगभग है रोज़ाना की बुनियाद पर। इसके साथ साथ अमवात जो हैं वो भी 90 और 100 के दरमियान और बाज़ औक़ात 100 से ऊपर चली जाती हैं। ये सूरत हाल जो है अमवात के हवाले से यकीनन तशवीशनाक है। हुकूमत के हवाले से ये बात कही जा रही है कि टेस्टिंग जो है उसकी तादाद में कमी वाक़या हो चुकी है, जिसके नतीजे में इस बात का तयन करना कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद कितनी है वो शायद दुरुस्त नहीं मालूम हो पा रही है। दबाव जो है हॉस्पिटल्स के अंदर वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर वेरी कर रहा है। इस हवाले से डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं और ये बात भी कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार किया जाए। एक सवाल और पैदा हो रहा है कि हुकूमत जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब गई है कि हॉट स्पॉट्स जो हैं उनका इंतखाब किया जाता है और फिर वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया जाता है। बसा औकात ये लॉकडाउन 3 दिन का होता है, बाज़ दफ़ा ये 1 हफ़्ते का होता है, बाज़ दफ़ा ये 14 दिन का होता है। ये मंतक समझ नहीं आ रही है कि ये कोरोना किस नौइयत का है कि जो 3 दिन का भी है, जो 7 दिन का भी है, जो 14 दिन का भी है। ये इसके नताइज जो हैं ये किस हद तक मुस्बत जो हैं वो आ रहे हैं और इससे वबा के फैलाव को महदूद करने में जो है वो किस हद तक मुआवनत मिल रही है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो अब और एक और बड़ा चैलेंज जो अब सामने है वो है ईद उल अज़हा का, और ज़ाहिर है इस मौके के ऊपर ईद कुर्बान है, कुर्बानी करनी है। मंडियों के हवाले से भी अब बात हो रही है और डॉक्टर्स जो हैं वो इस हवाले से ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर भी हिफाजती तर्ज़ अमल को नहीं अपनाया तो उसके नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं जो आप ईद उल फ़ितर के मौके के ऊपर आपने हिफाजती इक़दामात को ना अपना कर नताइज देखे थे। ये सूरत हाल जो है यकीनन कोरोना वायरस के हवाले से तशवीशनाक है। देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो हालात और वाक़यात हैं उसके अंदर लोगों ने हकीकत का इदराक किया है। क्या वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि यस ये एक वबा है और हमें इस वबा के हवाले से एहतियात करनी है और वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनको अपनाना है जो बताई जा रही हैं ताकि इसका फैलाव जो है वो कम हो सके। 2-3 और चीज़ें जो हैं जिनकी निशानदही बड़ी ज़रूरी है और जिसके ऊपर आज बात भी करेंगे, और वो ये है कि जब से कोरोना वबा का मसला सामने आया है दीगर अमराज में मुब्तला लोग जो हैं उनके लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के दरवाज़े बाज़ जगहों पर बंद हैं, बाज़ जगहों पर उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सिफारिशों का एहतमाम करना पड़ता है और इससे सबसे ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा जो है अब वो निजी हस्पतालों ने उठाया है, जिन्होंने इसको कमाई का धंधा इस बेरहमी के साथ अपनाया है कि इंसानियत भी उसके ऊपर शर्मा उठती है। लेकिन शायद उनको इस हवाले से ना कोई शर्म है और ना कोई हया है। ये सूरत हाल जो है ये अफसोसनाक है। हुकूमत जो है गवर्नेंस का उसका अपना इशू है, वो तो हर जगह के ऊपर मसाइल हैं और यहाँ पर भी उसी हिसाब से मसला अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। आज मैंने डॉक्टर्स की एक टीम को इकट्ठा किया है और आज इन सब से राय लेंगे कि ये जो सूरत हाल है ये किस जानिब जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं और आने वाले दिनों में हमारे सामने जो है वो क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए, क्या इक़दामात होने चाहिए, क्या रोड मैप जो है उसको इख्तियार किया जाना चाहिए। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक़ सदर हैं KPLI के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, चेयरमैन हैं ग्रीन टास्क फोर्स पाकिस्तान के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदुन जवाद अहमद साहब, प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत बंगई साहब, साबिक़ डीन रहे पेम्स के। इसमें डॉक्टर सईद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि मैं इसको मेरी कोशिश ये है
کہ چونکہ آپ سب لوگ موجود ہیں تو میں ایک سوال پٹ کروں, اس کا چاروں ڈاکٹر سے مجھے جواب آئے, پھر میں دوسرا سوال کروں تو ٹائم جو ہے وہ ذرا محدود ہوگا, اور اس محدود ٹائم کو ذرا مد نظر رکھیے گا. اگر میں پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کرونا کی وبا کے پھیلاؤ اور اموات کی جو صورتحال ہے, آپ اس کو بہتری کی جانب سمجھ رہے ہیں یا نہیں, ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے؟ دیکھیں, صورتحال ابھی بھی تشویشناک ہے, لیکن کچھ بہتری آئی ہے. یعنی جو بہتری ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے پلانر ہمیں اپنے گارڈز کو لوز نہیں کرنا چاہیے. اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جو پچھلے چند دنوں میں جو جس طرح سے بیماری کو اسٹگمیٹائز کیا گیا, تو بہت سے لوگ اب ہسپتال آ ہی نہیں رہے ہیں. اور چونکہ ہمیں پرسنلی لوگ کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گھر پہ ہی بہتر ہیں. تو وہ ابھی جو نمبرز ہیں وہ جو کم ہوئے ہیں وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, چونکہ نمبر ون ہم نے ٹیسٹنگ کم کر دی ہے. تو جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں بھی ملٹیپل ٹائم یہ بات کہی ہے کہ جتنی زیادہ ٹیسٹنگ بڑھے گی نمبرز بڑھیں گے. لیکن ہمیں گراؤنڈ کی ریالٹی سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہسپتالوں میں مریض آنے کچھ کم ہوئے ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے, لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے گارڈز لوز نہیں کرنا, ہمیں اپنی جو حفاظتی میجرز ہیں ان کو کم نہیں کرنا, اور خاص طور پہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے کہ اس میں ہمیں کسی قسم کی غلطی کو ریپیٹ نہیں کرنا. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال امپروو ہوئی ہے؟ جی بالکل, میں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ پیک جا رہا ہے, اگر آپ کو یاد ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور میں ان سے یہ بات بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں اس چاریب کو مد نظر رکھ کے چیزوں کو بالکل لوز بھی نہیں کر دینا چاہیے. ہمیں جو تمام ایس او پی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بہرحال بڑی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کم جان کے کر دیے گئے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس لیے کہ تاکہ تعداد کم ہو, ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, جیسے سر نے بھی ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تعداد جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور ہمارے پاس بھی جو ہے وہ پیشنٹ کم آ رہے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. دوسری بڑی اچھی چیز ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی تمام ہاسپٹلس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو تقریباً اس وقت جو آکوپینسی ہے وہ 30% پہ چل رہی ہے. یہ ایک اور اللہ کا کرم ہوا کہ وہ ہسپتال جہاں آپ کو ایک بیڈ نہیں ملتا تھا, ایک وینٹیلیٹر پہ بڑی سفارشیں کرانی پڑتی تھی, اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت وہ بڑی, بلکہ ایون بعض اب جیسے RIU ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ, وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے کم مریض ہو گئے کہ ہم ICU اور یہ جو وینٹیلیٹر یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ایک ہی جگہ کر دیں تاکہ وہ جو مین پاور ہے وہ بھی کم ہو جائے. اسی طرح جو کرونا کے جو کمپلیکیشنز آتی تھیں اکثر ایکس رے چیسٹ میں نظر آتی تھیں, CT اسکین میں نظر آتی, اب اتنی سیویئر نہیں آ رہی. جس طرح جیسے بالکل ایک ٹائم آیا تھا لگتا تھا ہر بندہ جو ہے وہ اس کو ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا نقصانات ہوں گے. تو خدا کا شکر ہے, لیکن ہمیں جیسے ڈاکٹر سعید اختر نے کہا, میں اس پہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں پورے SOP کو اسی طرح کرنا چاہیے. اب ڈاکٹر فریدون صاحب یہ فرمائیے, آپ لاہور بیٹھے ہیں, ہب میں بیٹھے ہیں, وہاں مسائل بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ آج کا نیو یارک ٹائمز اٹھا کے دیکھیں تو جو ہے دیر از اے سرج آف 80%. اوکے, اور اگر آپ BBC کا ویب سائٹ وزٹ کریں تو آئندہ جتنی ریمڈیسویر کی سپلائی آنی ہے ساری تقریباً ساری امریکہ خرید چکا ہے. تو اگر دیکھیے ہمیں بالکل یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ مریضوں کا جو ہے فلو اب ہسپتالوں میں کم ہوا ہے, آئی ایگری ود دیٹ, کیونکہ میرے جو ہسپتال میں جو میرے کولیگس کام کریں ان کا بھی یہی کہنا ہے. لیکن ہمیں کسی خوش فہمی پہ نہیں رہنا چاہیے کہ جی یہ بھی باتیں چل رہی تھیں کہ وائرس کمزور ہو گیا ہے, وائرس گرمی میں مر جائے گا, تو یہ اس قسم کی بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو, یہ ایک بڑا خطرناک وائرس ہے, اس کو ہمیں اگر ایک تھوڑی سی ہمیں ایک اچھی نیوز مل رہی ہے تو اس کو ہمیں بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور سب سے جو زیادہ خطرناک ٹرینڈ میں دیکھتا رہا ہوں ہماری پبلک کے اندر, وہ ایک بھیڑ چال کا ٹرینڈ ہے. جب شروع میں یہ بیماری آئی تو سارے لوگ وینٹیلیٹرز کے پیچھے لگ گئے, اب لوگوں نے خرید کے اپنے گھروں میں رکھنے شروع کر دیے. پھر ہائیڈروکسی کلوروکوئن کا ایک ٹرینڈ آیا, اس کے بعد ایکٹیمرا, ریمڈیسویر, کوئی سنا مکھی چائے ہے. یہ دیکھیے جی, وی ہیو ٹو ٹیکل دس پرابلم سائنٹیفکلی. سائنٹیفکلی جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو ریلیف دینی ہے.
اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر امریکہ نے ساری ریمڈیسویر کی سپلائی اٹھا لی جو آگے جتنی آنی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں باقی ممالک ہیں ان کو یہ میسر نہیں ہوگی. ریمڈیسویر از ایکچولی این اینٹی وائرل ریمیڈی, وائرس کو ختم کرنے کی ایک دوائی ہے. تو اس کا ہمیں دیکھیے اپنے لوکلی بھی ایک اس کا کوئی الٹرنیٹیو ڈھونڈنا چاہیے جو کہ ایک بہت اچھا ایک ایکسپیریمنٹل ہم جو کر رہے تھے پلازما تھراپی اس کے ہمیں اچھے نتائج نظر آ رہے تھے. میں یہ دیکھیے حتمی طور پہ بات نہیں کہہ سکتا, I cannot say this with certitude. ایک ایکسپیریمنٹل ہے, اس کا پورا ڈیٹا آ جائے گا تو we can I can say more about it, more dogmatically perhaps. جی ڈاکٹر فریدون صاحب میں آتا ہوں. ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب صورتحال جو ہے آپ اتفاق کریں گے جو 3 دیگر ڈاکٹرز کی اوپینین ہے کہ ہم پیک سے نکل چکے ہیں؟ جی میرا تو اپنا خیال تھا جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ ہم شاید اس مہینے کے اینڈ پہ پیک پہ پہنچیں گے, اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. اب 23 جون کا اگر آپ فگر دیکھیں اٹھا کے, میں تو گوگل سے نکالے ہیں کیسز, تو 8000 ایڈیشن ہوئی تھی اور آج 1 گھنٹہ پہلے 2800 ہوئے. تو مطلب ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, لوگوں میں اویئرنیس تھوڑی سی بہت آ گئی ہے. اب اسپتال کا رخ وہ کم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ سب سے اچھی جگہ تو گھر ہی ہوتی ہے. اور بعض لوگ تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آکسیجن کی بھی سپلائی گھر میں دے دی جاتی ہے ان کو, لیکن انڈر دا سپرویژن آف اے فزیشین. باقی جی ڈاکٹر صاحب رہنا چاہیے. جو اب دیکھیں جو یو کے فگرز آئے تھے, انہوں نے لاک ڈاؤن اٹھایا تو لیسٹر میں پرسوں کی فگرز ہیں کہ ایک دم وہاں پہ پھر سرج آ گیا اس کا کورونا وائرس کا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ابھی جاری رہنا چاہیے. اور لوگ جو یہاں پہ بھی پروٹوکال کو زیادہ آبزرو نہیں کر رہے تو وہ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ وہ امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں کر رہے, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ اتنی خطرناک بیماری ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جی ڈاکٹر بنگئی صاحب میں آتا ہوں. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اس کی نسبت یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن والا معاملہ ہے یہ بہتر اور سود مند ثابت ہوا ہے؟ اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جولائی کا مہینہ جو ہے, اگر ہم اس کو اپنائیں تو اگست جو ہے وہ اس ملک کے اندر صورتحال کا ریورس گیئر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا کلیئرلی سمجھ لیجئے کہ جو ایکچول بیماری کا جو کہ ٹرانسمیشن پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے, تو اس کو ڈیل کرنے کا جو ایکچول طریقہ ہے وہ ہے اسٹرکٹسٹ فارم آف دا لاک ڈاؤن, جو کہ عام طور پہ اس طرح اگر جس طرح چائنا نے کیا یا ساؤتھ کوریا نے کیا یا ویتنام نے کیا جن کا ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی, تو اس سے مرض کا سائیکل بریک ہو جاتا ہے, چونکہ 14 دن میں یا تو مریض مر جائے گا یا وہ صحت یاب ہو جائے گا. تو ایدر وے آپ ان کو ٹیسٹ کر کے کنفائن کر لیں تو آپ مرض کی کمر توڑ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ چیز اس طرح سے نہیں ہو پائی. تو اب ہم دوسری طرف گئے ہیں جس کو ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, جو میری نظر میں سمارٹ لاک ڈاؤن ڈیٹا ڈریون ہوتا ہے, جس میں کہ آپ رینڈم ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہر 6 گھر کے بعد, ہر 10 گھر پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ایک اس پہ ہیٹ میپ جنریٹ کرتے ہیں. یہ جو کریں یہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. اسمارٹ لاک ڈاؤن اور بھی اس سے بہتر ہوگا اگر وہ کر لیں, اور لاکھ کے قریب ٹیسٹ پر ڈے کر کے اس کے بیس پہ جو لاک ڈاؤن ہوگا وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. بٹ اینی وے جو بھی ہے, جو بھی میٹیگیٹنگ میجر ہے وہ ایک خوش آئند میجر ہے, اور یہ اب بھی جو ہم نتیجہ دیکھنا شروع کر رہے ہیں یہ شاید اس کا بھی ایک ثمر ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ کو ایز اے اسٹیٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی کھانا بھی ہے اور اکانومی ہے, تو یہ ایک گڈ کمبینیشن ہے. اور اگین جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے انہی چیزوں کو سختی سے اس پہ عمل کیا تو شاید ہم مے بی اگست کے اینڈ تک چیزوں میں کچھ بہتری دیکھنا شروع کریں. مجھے جو سب سے بڑا کنسرن ہے
وہ ہے عید الاضحیٰ کا. میں ڈاکٹر صاحب اس طرف آتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب میں اس طرف آتا ہوں. وہ میں نے اس ریفرنس میں کہہ رہا تھا کہ وہ مکسنگ نہیں ہو اور ایس او پیز فالو ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. بہتر ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس میں جمال ناصر صاحب, ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا لفظ زیادہ مناسب ہے, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن. اب ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا انہوں نے مطلب بھی سمجھا دیا کہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن یہ ہوا کہ آپ ایک علاقے میں گئے, رینڈم آپ نے ٹیسٹنگ کی اور آپ نے دیکھا کہ کیسز کی تعداد زیادہ, آپ نے علاقہ بند کر دی. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمبر آف ٹیسٹ بڑھا دیں اور ایک بڑے علاقے کو جو ہے وہ آپ کور کر لیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں جولائی کے مہینے پہ, اگر ہم سب اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے, حالانکہ اموات کا نہیں آ رہا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی سی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیفینیٹلی ٹمپریچر جو مرضی کہیں لوگ, ہیومیڈیٹی, وائرولینسی اور یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں, اس کا تھوڑا بہت اثر ضرور رہا ہے اس پورے ریجن پہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو وائرس سے انفیکٹڈ لوگ ہوئے ہیں وہ 1 کروڑ اور تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہوئے ہیں اور 5 لاکھ اور 14 ہزار ڈیتھ ہوئی ہیں. اور اگر آپ ان کو آئسولیٹ کر لیں کہ مثلا آپ یہ سارک کی پوری کنٹریز کو لگا لیں, گلف کی پوری کنٹریز کو لگا لیں, آپ افریقن کنٹریز کو لگا لیں, آپ سنگاپور, ملائیشیا اور ان سارے لوگوں جو کہ تقریباً 65% آف دا ٹوٹل پاپولیشن بنتی ہے, تو ان میں 18 لاکھ کے قریب کیس ہوئے ہیں. یعنی کہ باقی دنیا میں ایک طرف اس کے علاوہ ہیں اور 18 لاکھ ہیں. جب ان کی کیلکولیشن پرسنٹیج وائز آپ نکالتے ہیں تو اتنے بڑے ریجن میں اونلی 17% نکلتی ہے جو ٹوٹل انفیکٹڈ ہوئے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر جو ڈیتھ آپ نکالیں نا 5,14,000 کے مقابلے میں تمام ریجن میں جو میں نے آپ کو 60-65% بتایا ہے وہ تقریباً 38,000 ڈیتھ ہوئی ہیں. اگر آپ ان کی بھی فگر نکالیں پرسنٹیج وائز تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 7.3 یا 7% ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ اس ریجن میں ہوئی ہیں اور 93% ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ باقی 30-35% میں یہ سارے یورپ اور یہ شامل ہوئے ہیں. تو یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ چیزوں نے مطلب فیکٹر پلے ہوا, اور اس میں ریسرچ ہوئی ہے امریکہ تک میں کہ وہ علاقے جہاں تھوڑا سا ٹمپریچر, ہیومیڈیٹی, اور پلس یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو وائرس کی ویرولینسی تھی اسٹرین جو چائنا میں تھی وہ تھوڑی سی کوئی مختلف ہوئی تھی, جو باہر کے ملکوں میں یعنی کہ امریکہ میں ہوئی وہ تھوڑی مختلف ہے, اور ہمارے یہاں بھی جو تھوڑی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کم ہو رہا ہے, کچھ ہمارے ڈاکٹروں میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ویرولینسی جو ان کی ہوتی ہے نا, ایک جیسے انفلوئنزا جو فرسٹ ٹائم آیا تھا اس نے کروڑوں لوگ مار دیے تھے, انفلوئنزا ختم نہیں ہوا, لیکن جو اس کا ویرولینسی جسے ہم کہتے ہیں مارنے کی جو طاقت تھی نا, صلاحیت تھی, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا رول ادا کر رہا ہے ہمارے ملک. شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں پورے ریجن کو کہ ہمارے یہاں صرف 7% جو ہے نا اس پورے اتنے بڑے ریجن میں مورٹیلٹی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ سارے کے باوجود ہمیں ایس او پی کو خیال رکھنا چاہیے اور چیزوں کو. آپ کو یاد ہوگا میں نے ہمیشہ ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی, میں نے ہمیشہ جو کہا یاد ہوگا آپ کو, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ نا جیسے باہر کے ملکوں میں ریسرچ ہوئی, جب اسپین میں ہوئی تو وہاں لاکھ کیس تھا, انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی تو پتہ چلا 28 لاکھ کو ہو چکا ہے جی. انہوں نے فرانس میں کی, پتہ چلا وہاں 26 لاکھ کو ہو چکا ہے. امریکہ میں کی, پتہ چلا وہاں لاکھوں بندوں کو ہو چکا ہے. یہ ہمیں شروع میں کر لینا چاہیے تھا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ٹارگٹ کر کے ہمیں پتہ ہوتا ہے یار اس علاقے میں ضروری نہیں کہ آپ PCR کریں, آج کل اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بھی آ گئی ہے, آپ ایک علاقے کو فوکس کر لیں جس طرح انہوں نے کہا کہ تو یہ بالکل ٹھیک کا ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر فریدن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے, اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں, اور آئندہ جو ہے ہم ایک جو جس توقع کا اظہار ڈاکٹر سعید اختر صاحب کر رہے ہیں, ہم توقع رکھیں کہ اگست جو ہے وہ ہمارے لیے کم پریشان کن ہوگا؟ دیکھیے جی, ایک جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پالیسی بنانی چاہیے, ایک شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم. یہ لاک ڈاؤنس انڈیفینیٹلی تو نہیں چل سکتے. ان کا بالکل ایک بڑا اچھا اس وقت یہ ایک شارٹ ٹرم میں اگر ہم اس کو کہیں تو دس از اے ویری گڈ تھنگ ٹو کنٹین دس ڈیزیز. دیکھیے الٹیمیٹلی یہ جو ہے آپ مجھے بتا دیں کتنی بیماریاں پورے عرص سے ہم ختم کر چکے ہیں. یہ ایک دفعہ آ گئی ہے, اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں ان میں کمی آہستہ آہستہ اگر ابھی نہیں آئی تو انشاءاللہ آنی شروع ہو جائے گی, بیکاز ڈاکٹرز ہیو بیٹر ٹولس ٹو ٹریٹ دا پیشنٹس. پہلے پیشنٹس کو سیدھا ہی وینٹیلیٹر کے ساتھ لگا دیتے تھے, ان کے پھیپھڑوں میں پہلے ہی بہت زیادہ سوزش ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ٹینڈر ہوتے تھے اور وینٹیلیٹر واز ڈوئنگ مور ہارم دین گڈ.
تو آہستہ آہستہ ایک یہ چیز ختم ہوئی. ناؤ وی ہیو بیٹر ٹولز ایز یو نو کہ ریسرچ میں ابھی ڈیکسامیتھازون ہے اور نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی دیکھیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ RNA وائرسز کی عام طور پہ ویکسینز نہیں بنا کرتی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایڈز از اے RNA وائرس. جو ہیپیٹائٹس C ہے دیٹ از این RNA وائرس. بہت اچھی بات ہوگی, اٹ ول بی میریکلس کہ ہم اس کی جلد از جلد کوئی ویکسین کوئی بنا لے, اٹ ول بی گریٹ آف کورس. لیکن ہمیں دیکھیے وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک اینڈ وی ہیو ٹو بی پریگمیٹک. یہ ایک دفعہ جب جراثیم آ جاتے ہیں ان کی واپسی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی, کہیں نہ کہیں چھپے رہتے ہیں. دیکھیے جن ملکوں میں ختم ہو گئی تھی ان میں بھی ریسرجنسز کی رپورٹس آئیں. سیکنڈ ویو آئے گی, مور ویوز ول کم. وی ہیو ٹو ہیو اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کہ ہم نے اس ڈیزیز کو لانگ ٹرم میں اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. میں جی ڈاکٹر فریدون صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اب اس میں ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب, اب آپ سے میں شروع کر رہا ہوں یہ سوال لے کے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں ایک امید کی صورتحال ہے, اس بات کی توقع ہے کہ ہم اس پریشان کن حالات سے نکل جائیں گے. کتنا فوکس ہمیں رکھنا چاہیے احتیاط پر, اور کتنا ہمیں جو ڈاکٹر فریدون صاحب بات کر رہے ہیں حکمت عملی کی, سیکنڈ ویو کے چانسز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اگر تو ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنے پہ ہم آمادہ ہو جائیں تو ہم نے تقریباً 95% تو جنگ جیت لی. اگر ہم نے یہ پروٹوکال جو ہیں ہاتھ دھونے اور ڈسٹنسز رکھنے اور ماسک پہننے, ایون ماسک پہننے سے 95% چانسز ہیں کہ آپ کم کر سکتے ہیں اس چیز کو. باقی رہ گئی بات کہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی, تو یہ ختم نہیں ہوگی, شکل بدل سکتی ہے اس کی, کیونکہ وائرسز ریپلیکیٹ بڑی جلدی کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کی بہت جلدی ان کی ویرولنس بھی کم ہوتی جاتی ہے. میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویرولنس ود ٹائم وائرسز کی کم ہوتی جاتی ہے, ختم یہ بالکل نہیں ہوگی, اپنی جگہ موجود رہے گی. اور باقی رہا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا دوسرا لاک ڈاؤن, میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ایریا میں بھی ڈیزیز پائی جائے اس کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے فار اے پرٹیکولر پیریڈ. 2 ہفتے ہو جائیں, 2.5 ہفتے ہو جائیں, ضرور اس میں کمی آئے گی. اور یہ سلسلہ انگلینڈ میں چل پڑا ہے, امریکہ میں بھی کر رہے ہیں. اب مڈ ویسٹ دیکھ لیں اور ایسٹرن کوسٹ دیکھ لیں, بھرا ہوا ہے. لیکن نیو یارک اور آپ دیکھ لیں نیو جرسی, وہاں پہ کم ہو گیا ہے. وجہ صرف اتنی تھی کہ یہاں پہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, اور ان جگہوں پہ لوگوں نے پرواہ نہیں کی, اور لوگوں نے پروٹوکالز کی بھی کوئی توجہ نہیں دی اس چیز پہ. باقی آگے بات تھوڑی سی بات کی تھی انہوں نے اسٹیرائڈز پہ, ذرا تھوڑا خیال سے دیں, کیونکہ یہ ہم نے تو امیون میکنزم کو بڑھانا ہے. اور یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جی کہ لوگ مارکیٹ سے دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں یہ ڈیکسامیتھازون. یہ بڑا کیئرفلی دیا جاتا ہے, اور دس شوڈ بی انڈر اسٹرکٹ سپرویژن آف دا ہاسپٹل. یہ گھر میں دینے والی دوائی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم وائرل انفیکشنز میں اسٹیرائڈز نہیں دیتے, یہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیے. یہ پروٹوکال میں پتہ نہیں کہاں سے شامل ہو گیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ اینٹی انفلیمیٹری پروڈکٹ ضرور دیں, لیکن وائرس کو اسی طرح ڈیل کریں جس طرح کہ باقی وائرسز کو ڈیل کیا جاتا ہے. وارم رکھیں اپنے آپ کو, ٹیمپریچر کو, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کریں اپنی, اور ٹھیک ہو رہے ہیں لوگ. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ڈیتھس بھی کم ہو رہی ہیں, لیکن جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں میں ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں. اس چیز کی مطلب میں بہت وریڈ ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اب پریفر کر رہے ہیں گھر میں آئسولیٹ ہونے کو بجائے کہ ہاسپٹل میں آنے کے, تو ہاسپٹل پہ پریشر اب کم ہو رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان مریضوں کو
ایکسیس دیا جائے ہاسپٹل میں جو کہ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, باقی ایسٹمیٹک پیشنٹس ہیں, لیکن بڑا احتیاط سے, کیونکہ ایک کرونا ہاسپٹل میں آپ باقی مریضوں کو جب لا رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی مکسنگ آپ. میں یہ ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں اب. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, میں یہ سوال جو ہے, چونکہ کرونا کا تو یہ ایک سچویشن ہے وہ رہے گی, لیکن جو دیگر بیماریاں ہیں, او پی ڈیز بند کر دیے ہوئے ہیں, پھر ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, گردے کے پیشنٹس ہیں, بے شمار اور بیماریاں ہیں جن کے پیشنٹس ہیں اور وہ دھکے کھا رہے ہیں ہاسپٹلز میں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم کم از کم بڑے شہروں میں ڈیڈیکیٹڈ کرونا ہاسپٹل کچھ ڈکلیئر کریں اور باقی جگہ پہ مریضوں کو جانے دیں؟ بالکل, میں آپ سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہماری ایکٹیویٹیز جیسے ٹرانسپلانٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت متاثر ہوئی ہیں. میجر کینسر سرجریز ہم کر رہے ہیں لیکن بڑے مشکل حالات میں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اب اس سٹیج پہ آ کے ہم نے اچھا ایک اور بھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کا بایولوجیکل بیہیویئر بھی پتہ چل گیا ہے. تو اب ہم بہت اکثر مریضوں کو گھر پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. اس کے بعد جو تھوڑے سے زیادہ سمپٹومیٹک ہیں, جن میں کو موربیڈیٹیز ہیں, ان کو کیٹیگوریکل کووڈ یونٹس بنا دیے جائیں, جس میں میجورٹی آف دا پیشنٹس کو ان میں بھی صرف ہائی آکسیجن فلو کی ضرورت پڑے گی اور بہت کم لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہسپتال ہیں ان کو کھولیں اور جو دیگر ایکٹیویٹیز کو ہمیں بحال کرنا چاہیے, لیکن ود ون سگنیفیکنٹ پریکاشن, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنی پڑے گی. جیسے بچہ کھڑا ہوتا ہے تو چلنا سیکھتا ہے, تو ہمیں ایک نیا لائف سٹائل اپنانا پڑے گا جس میں یہ جتنے یونیورسل میجرز ہیں, ماسک, ہاتھ کا دھونا, فزیکل ڈسٹینسنگ, ہاتھ نہ ملانا, سوشلی مکسنگ نہ کرنا, وہ ہماری نارمز بننے پڑیں گے. اور دیکھیں جہاں وہ نارمز نہیں بنے, جیسے امریکہ کی مثال ہے, تو ابھی ایریزونا میں ایک بہت بڑی ٹائیڈل ویو آئی ہوئی ہے, یہ سیکنڈ ویو آئی ہے وہاں پہ, اور یہ شدید گرمی کے باوجود بھی آئی ہوئی ہے. تو جو اصل بات سمجھ میں آئی ہے اب تک وہ یہ آئی ہے کہ اس مرض کی کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی ویکسین نہیں ہے. واحد طریقہ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک پریکاشن, ہاتھ دھونا اور جتنی پبلک ہیلتھ میجرز ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے, اور ان کو ہمیں اپنا سمجھے کہ زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے. اور گورنمنٹ نے اس پہ زور دیا ہے, ہمیں بھی دینا چاہیے. جی جمال ناصر صاحب, یہ جو ہے کہ جو دیگر بیماریاں, یہ بڑا ایشو لوگوں کا بنا ہوا ہے. سر یہ اتنا بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سب سے اچھا سوال ہے. آپ کی جو تعداد بڑھ رہی ہے نا مرنے والوں کی, جن کو آپ بار بار ٹی وی پہ اور میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ اتنے مر رہے ہیں, ڈیلی مر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ کووڈ کی وجہ سے نہیں مر رہے. یہ آلریڈی وہ پیشنٹ ہیں کیونکہ سارے اسپتالوں کی او پی ڈی بند ہے. آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ جو بھی انہیں پتہ چلے نزلہ زکام کھانسی یا اس طرح کا کوئی چیسٹ انفیکشن کا مریض ہے, اس کو دیکھنے سے اوائڈ کر رہے ہیں. ایون آپ کے پرائیویٹ ہاسپیٹل میں وہ نہیں لے رہے. اب یہ پیشنٹ جو 4000 روز مرتا تھا, یہ جو آپ نے سوال کیا نا, 4000 روز دل کی بیماریوں سے, گردے فیل ہونے سے, جگر فیل ہونے سے, پیرالیسس سے. آپ یقین کریں پچھلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک خاتون برین ہیمریج سے میرے پاس آئی, پیرالائز تھی, اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. میرے جیسا آدمی اس کو داخل کرانے سے محروم رہا. ہوتا یہ تھا کہ جب وہ جاتے تھے, ایک تو پہلے اس کو کہتے تھے کرونا ٹیسٹ کراؤ. ایک تو المیہ یہ ہوا ہے کہ جب اسپتال میں مریض جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو کوئی نہیں ہے, اس کو پہلے کرونا کر کے لٹا دیتے ہیں. اب وہ لوگوں نے اسپتال جانا چھوڑ دیا. دوسری بات ہے جب جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ کرونا ہو جائے گا مریض کو, بھائی اس کو بہتر ہے گھر لے جاؤ, تو باقی لوگ ڈر جاتے ہیں. اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ میرا ایک دوست, ایک تو یہ خوف نکالنا ہم نے, جو آپ کریں نا خدا کے واسطے خوف نکالیں, کیونکہ جب ہم کرونا کر رہے ہیں ہم ان بچوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو 1000 روز بچے ڈائریا اور نمونیا سے مرے. مجھے آج تک ایک چیز نہیں سمجھ آئی اپنے تمام لوگوں کی, تمام ڈاکٹر کی, تمام میڈیا کی, تمام لیڈرشپ کی, کہ یار 1000 بچہ روز مر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بھوک سے نہیں مرتا, آپ کے تھرک پارکر میں ہر سال لوگ بچے جو ہیں مرتے ہیں. آپ کے ہر سال وہاں عورتیں بھوک مطلب اپنے بچوں کو دیکھنے سے خودکشیاں کرتی ہیں. آپ کے ملک میں 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیریئر ہیں. ڈاکٹر سعید اختر بتائیں گے کہ اس وقت ان کے جو رینل کڈنی کے پیشنٹ ہیں وہ میرا خیال ہے 1 کروڑ سے اوپر ہوں گے. آپ کے یہاں ایڈز جو پھیل رہا ہے, کبھی ہم نے اس پہ لڑائی کی نہیں. ہم نے ایک وائرس کو اس لیے پکڑ لیا, اس وائرس کو, کہ یہ وائرس جو ہے نا سر وہ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا ہے, یہ وائرس جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بھی پہنچ گیا ہے, یہ وائرس بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ گیا, بڑے لوگوں پہ پہنچ گیا, بڑے ملکوں میں پہنچ گیا. باقی تو سارے ہم نے اپنے لوگوں کو کیڑا مکوڑا ہی سمجھا ہوا ہے نا جی.
آپ نے کبھی اس ماں کو نہیں پوچھا جس کا 1000 مائیں جو ہوتی ہیں جن کے روز بچے مرتے ہیں, اس پہ ہم نے کیوں نہیں زندگی میں فائٹ کی؟ میرا یہ سوال آتا ہے بار بار. ڈاکٹر فریدن صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو دیگر امراض کے لوگ ہیں کیا کیا جائے؟ مطلب وہ اتنی پریشان کن صورتحال ہے. 2 مثالیں تو ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے دے دی ہیں, ایسی مثالیں بکھری ہوئی ہیں. دیکھیے جی, میرے سے پہلے سعید اختر صاحب نے اور جمال صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر دی ہے. میں ایک دوسری پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, کرونا کا بہت زیادہ خوف اور ہراس پھیل گیا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے لوگوں کی اموات اس وائرس کی وجہ سے ڈائریکٹ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ وائرس جو ہے ایک خوفناک قسم کی سوزش پیدا کر دیتا ہے. ایکچوئل جو ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ اس سوزش کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اگر ہم دیکھیے, اب اس وقت کافی ساری نئی چیزیں, نئے ٹولز آ چکے ہیں جن کو ایکسپلور کیا گیا, ان کے نتائج کافی اچھے آئے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے, مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے پیشنٹس کے اوپر اسٹیم سیلز یوز کیے گئے. دے ہیو بن ویری انسٹرومینٹل ان لوورنگ, یہ جو سوزش ہے اس کو کم کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا. تو اگر آپ ایک سوزش کو کسی طرح سے قابو کر لیں گے, آپ کی جو ایکٹیمرا ہے جو بیسیکلی ٹوسیلیزومیب ہے, یہ بھی سوزش کی ہی دوائی ہے. اصل میں اگر ہم اس وائرس کا جو مین جو یہ اس کا موڈس آپرینڈی ہے اس کو اگر ہم کسی طرح سے قابو کر لیں, اور دیر آر مور تھنگز آن ہورائزن. ہم ریسنٹلی ایک وائٹامن ڈی کا جو ہے ٹرائل وہ بھی کر رہے ہیں. وائٹامن ڈی از آلسو, اس کی بھی رپورٹس ہیں کہ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان کنٹرولنگ انفلیمیشن. ایڈیشنلی جاوید اکرم صاحب جو ہمارے یو ایچ ایس کے وائس چانسلر صاحب ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, پرپوزل ہے کہ ہم بلڈ کی فلٹریشن کر کے یہ سوزش پیدا کرنے والے جو اعضاء ہیں, یہ سائٹوکائنز جو ہیں, ان کو نکال لیا جائے. دیکھیے, یہ ایک اگین کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل پوائنٹ, ایک یہ خوف کی جو ایک فضا بن گئی ہے, اس سے ہمیں نکل کے آگے جانا ہے تاکہ باقی مریضوں کا نقصان نہ ہو. اور یہ جو اس کے کرونا کے مریض ہیں, کووڈ-19 والے مریض ہیں, ان کو بڑی اچھی طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ وی ہیو اے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم اینڈ مڈ ٹرم پلاننگ. ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. ایک جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, میں بہت سارے پلیٹ فارمز پہ یہ بات کر چکا ہوں, ان کو بٹھا کے ایک ہمارے پہ ایک جنگ مسلط ہو گئی ہے. اس کا جواب ہم نے دینا ہے, ایک اسٹریٹجی بنا کے دینا ہے جس میں ایک لانگ ٹرم بھی اس کو دیکھا جائے. اب ڈاکٹر بنگئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آگے آ رہی ہے عید. اب میں چاروں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ پر کیا کیا جائے. عید الفطر کا تو ہم نے نتیجہ دیکھ لیا, اب یہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہاں پہ بہت اسٹرکٹ رولز اپلائی کیے جائیں, کیونکہ یہاں پہ مکسنگ بہت زیادہ ہوگی اور لوگوں نے کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کرنی. میں نے تو سچی بات ہے آن لائن سب کچھ کروایا ہے, تو وہ تو میرے گھر میں آ جائے گا سب کچھ. تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ لوگ زیادہ تر یہ چیزیں آن لائن کریں, اور جو اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, وجہ سے کہ آپ بکروں کو ڈھونڈتے پھریں منڈیوں میں. لیکن یہ منڈیوں میں جو پھرنے کا ہے, آئی ایم شیور ایک بہت بڑی سرج آئے گی اس کے بعد, اور مجھے اس کا خوف ہے کیونکہ ہمارا ملک اتنا زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا سیکنڈ سرج کا. اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے, کوئی روڈ میپ بنانا چاہیے اس چیز متعلق کہ یہ جانوروں کا جو منڈیاں ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے, کیا لوگوں کو گھر پہ چیز پہنچائی جا سکتی ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ فارمز ہیں جو کہ گھر پہ خود پہنچا رہے ہیں, اور ان کے چلرز بھی ہیں, ان کے سب کچھ ہے, اور بالکل نیٹ اور کلین طریقے سے گھر پہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں چیز. تو قربانی ہی کرنی ہے. قربانی حج پہ بھی ہم کون سے جا کے چوری خود پھیرتے ہیں, کوئی اور پھیر رہا ہوتا ہے, ہمیں صرف ٹائم بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے, تو آپ اپنا احرام اتار دیتے ہیں نہانے کے بعد. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کی مطلب پالیسی بنانی پڑے گی, اور بڑی جلد بنانی پڑے گی, کیونکہ 1 مہینہ رہ گیا بیچ میں صرف. ٹھیک, سعید اختر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے, اس میں دو کمپوننٹس ہیں. جو چھوٹے گاؤں ہیں, جو بہت ہی کھلی آبادی ہے, جہاں پہ بہت زیادہ مکسنگ اور کراؤڈنگ کا ڈر نہیں ہے, وہاں پہ ایس او پیز کے ساتھ خود قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا اپنا جو اوپینین ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اس بارے میں کہ بڑے شہروں میں جہاں پہ بہت زیادہ مکسنگ کا امکان ہو, اور ہماری جو آبادی ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایس او پیز کو شاید فالو کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں, جو ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا,
تو بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ امیجیٹلی اس پہ ایک پالیسی سازی کرے اور اجتماعی قربانی کی تیاری کرے، جس میں کہ ڈفرینٹ ادارے ہیں، ایدی ہو گیا، الخدمت والے ہو گئے، اخوت والے ہو گئے، انڈس والے ہو گئے، شوکت خانم ہو گیا، اور دیگر وفاق المدارس وغیرہ ہیں. اور اس پہ اسکالرز نے بھی بڑا کلیئر فتویٰ دیا ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ جیسے لوگوں نے اور مفتی منیر الرحمان صاحب جیسے لوگوں نے، کہ اجتماعی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ پالیسی سازی فوراً کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت لیٹ ہو گیا تو یہ لوگ پھر اس کے لیے بھی پلاننگ کرنا پڑے گا. کولڈ اسٹوریج کیسے ہوگا، کیسے وہ قربانی کی جائے گی، کیسے وہ گھر پہ پہنچایا جائے گا، نہیں پہنچایا جائے گا، کیا بنے گا. تو بہت امیجیٹلی یہ اس پہ ریپڈلی وہ کر کے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ شہروں کے باہر اس طرح کی منڈیاں لگیں جہاں عام آدمی جا کے نہ کر سکے، ماس اسکیل پہ جسے قربانی کرنی ہے وہ ادارے کے طور پہ کرے اس کو اجتماعی قربانی. ٹھیک ہے جمال ناصر صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک سیکنڈ ویو کا ذریعہ. اچھا دیکھیں، میرا اسکول آف تھاٹ تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو ری انفیکشن کا چانس نہ ہوا، ری انفیکشن مین کہ ایک بار جب وائرس کسی کو تکلیف دے دیتا ہے یا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی، کیونکہ ابھی تو یہ ریسرچ ہو رہی ہے، نیا وائرس ہے کہ یہ دوبارا ہوگا، کیونکہ امیونٹی دو طرح کی ہوتی ہے. جب آپ کے جسم میں وائرس آتا ہے، ایک امیونٹی یہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم ہوتی ہے، جیسے ہم پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں تو اس شخص کو ساری زندگی پولیو نہیں ہوتا. لیکن یہ جو نزلہ زکام فلو وائرس ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ہوتا ہے، دوسری باری ہو سکتا ہے، اور بہت ساری اور بیماریاں بھی ہیں جن کو ہو سکتا ہے. تو ابھی تک تو یہ طے نہیں ہو پایا کہ یہ وائرس جو ہے نا وہ کس طرح بیہیو کرے گا. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ری انفیکشن ہوگی کہ نہیں، اس پہ بھی کچھ نہیں، ابھی تک کوئی ریسرچ ایسی نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ایک ریسرچ کی ہے، میں ذاتی طور پہ جو کر رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اینٹی باڈی ہماری جو کمیونٹی ہے نا، جو کہ صحت مند لوگ ہیں، ان میں ایک اچھی خاصی تعداد میں ڈیولپ ہو گئی ہے. جو میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر تیار کر رہا ہوں اس میں 44% وہ لوگ ہیں جن کو نہ کوئی کرونا کی بیماری ہوئی، جو ینگ آدمی تھے، جو باہر نہیں گئے، جنہوں نے اس کے ساتھ کسی جو باہر سے آیا اس کے ساتھ کوئی سفر طے کیا ہو. پرابلم یہ ہوئی کہ ہمیں اب اس وقت ریسرچ بھی کرنی چاہیے. ساتھ ریسرچ یہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم آہستہ آہستہ ہرڈ امیونٹی کی طرف تو نہیں چلے گئے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا کے کئی ممالک میں وہ بہت زیادہ ان کے یہاں جو ہے انفیکشن ہو گیا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیلکولیشن آپ 2 لاکھ کی کر رہے ہیں، یہ 2 لاکھ نہیں، یہ تو بہت لاکھوں میں لوگوں کو ہو چکا ہے. پھر دوسرا، یہ وائرس اب عام نزلہ زکام کھانسی کی طرح سچی بات ہے بیہیو کر رہا ہے اور لوگوں کو ہو رہا ہے. پوری فیملی آتی ہیں، ٹیسٹ کراتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ اس کو، کیونکہ پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار مسجدوں پہ زور لگاتے رہے کہ جی مسجدیں ہم نے بند کر دی، اور مسجدوں نے پھیلا دیا. پھیلانے کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہت جگہوں سے اور جگہ سے بھی پھیل جاتا ہے. اس کا اب یہی ہے کہ اب نے بازار کھول دیے، مارکیٹیں کھول دی، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب کوئی اسلامی کام آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ ہمارے جب بھی کوئی آتی ہے نا تو اس کے خلاف ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ قربانی بہت زبردست ہے. اس کو جیسے ڈاکٹر سید اختر نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ شہر سے باہر جو ہے قربان کی وہ بنا دیں، لوگ جائیں، SOP ہیں اپنا خریدیں، اپنے گھروں میں آئیں اور اپنے گھر میں قربانی کریں. کیونکہ جب گھروں میں قربانی کریں گے وہ تو 5-7 افراد ہی ہوں گے نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ پورا محلہ جو ہے اکٹھا ہوگا. یہ ضرور ہے کہ آپ جو منڈیاں ہیں وہ شہر سے باہر لگا دیں اور ان کو سارے فالو کریں. میں سیکنڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر فریدون صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ خدشہ ہے کہ ہم شاید ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جو کچھ رپورٹس، ایک تو سب سے پہلے یہ جو کرونا ہے وائرس SARS-CoV-2، یہ بھی ایک فلو کی قسم ہی ہے. اور فلو کی، جیسے کہ میرے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فلو آپ کو 1 سال ہوتا ہے، اس سے پھر بار بھی ہوتا ہے. تو یہ اگین RNA وائرسز بار اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں، اسٹرینز بدل لیتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک دفعہ آپ کو فلو ہوا تو آپ کو ساری زندگی فلو نہیں ہونا. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا، سرپرائزنگلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جو ہمارے پاس ایکچولی پلازما ڈونیشن کے لیے لوگ آئے جن کا PCR پازیٹیو تھا کرونا کا، COVID-19 کا، ان کے اندر اینٹی باڈیز ہی نہیں تھیں. تو وچ از ویری بیفلنگ، کیونکہ سائنٹیفکلی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. تو اگر یہ چیزیں ہیں کہ اگر اینٹی باڈی بنتی ہے اور اس کے بعد پھر کسی طرح سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو اگر ہم ہرڈ امیونٹی کی پالیسی کے اوپر غور کریں تو دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر ایز فار دیٹ از کنسرنڈ.
عید کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے جی عید کے اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیے قربانی سے تو کرونا کا میرا نہیں خیال کوئی کسی قسم کا ڈینجر ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے شاید کرونا زیادہ ہو جائے. ان مائی ہمبل اوپینین اٹ از ناٹ ریلیونٹ. جو آپ کا اگر ریلیونٹ بات بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ عید کے دوران جو ٹریولنگ ہوتی ہے، لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے، دیٹ از ڈینجرس. تو اس کو گورنمنٹ کو اس کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہم نے چھوٹی عید کے پر سب کچھ کھول دیا تھا، اس کی وجہ سے جو ڈیٹا ہے وہ اٹ سیمس کہ ایک سرج بھی آئی which could be related to جو لاک ڈاؤن جو ایزنگ ہوئی تھی لاک ڈاؤنس کے اندر. تو یہ ہمیں ایک تو اس کو دیکھنا پڑے گا. ہرڈ امیونٹی، دیکھیے اس کا ہرڈ امیونٹی کا مطلب ہے کہ 70% لوگوں کو یہ بیماری ہو اور 30% جو ہیں ان کو نہ ہو، جو انہوں نے مرنا ہے وہ مر جائیں، اور اس کے بعد جو ہماری باقی کی جو پاپولیشن ہے رہ جائے گی تو اس کو پھر دوبارہ یہ بیماری نہیں ہوگی. یہ فارمولا اس قسم کی بیماری پہ ان مائی ہمبل اوپینین اگین نہیں کامیاب ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب یہ فرمائیے گا، کوئک رسپانس اب چاروں سے آپ سے مجھے چاہیے ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم جس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، جو آج کی صورتحال ہے کہ ہم 4,000-4,500 کے درمیان ہمارے کیسز آ رہے ہیں، 90 سے 100-115 کا جو اموات ہے اس کی شرح آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ایسا ہے جو کہ ہمیں اس طرف لے جا سکتا ہے جہاں ہم اپنی نارمل ایکٹیویٹی جو ہے اس کا آغاز کر سکیں، خاص طور پہ جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہیں یا جو باقی چیزیں خرابی کی طرف ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے جی، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ ٹرینڈ نیچے ضرور جا رہا ہے، لیکن ہم اس ڈیزیز کے متعلق کچھ زیادہ پتہ بھی تو نہیں ہے نا. کیا پتہ یہ دوبارہ چڑھ جائے اوپر. تو اس لیے بہت کیئرفلی اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں، ناٹ ناؤ لیکن کچھ ہفتوں کے بعد اسکولوں میں اگر یہ فالو کیا جا رہا ہے کہ ڈسٹنسز ہو رہی ہے اور اس طرح، وہ تو ٹھیک ہے. ایک بڑی سی بات یہ تھی جو ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، بچوں کو بہت کم ہوئی ہیں یہ کرونا کی بیماری. دس از ویری سرپرائزنگ، کیونکہ ہمیں شروع میں بتایا جاتا تھا کہ بچے بہت زیادہ ولنریبل ہوں گے اس بیماری میں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اسکولس کو آج کل تو جو انہوں نے شروع کر دیا ٹرینڈ آن لائن کا، لیکن اس میں ایک بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں وہ پیسے ہی نہیں دے رہے، تو اسکول جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. دے آر ڈیفیکلٹی ہاؤ ٹو پے دا سیلریز. میں چونکہ وجاہت بنگئی صاحب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اس پہ کہنا مشکل ہے، ٹرینڈ نیچے کی طرف ہے، ہمیں پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے، لیکن اسٹرکٹسٹ آف دا اسٹرکٹسٹ ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، اور لاک ڈاؤن کو اور مزید ہمیں بہتر کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ مزید کر کے، اور جو اور ولنریبل علاقے ہیں ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے سیل کر کے جو بھی پبلک ہیلتھ میجرز کو انفورس کرنا چاہیے. اسکول کھولنے میں جو میں پرابلم دیکھتا ہوں، وہ بچے اگر وہ وائرس کیچ بھی کرتے ہیں نا تو بچے ولنریبل نہیں ہیں، لیکن یہی بچے جب گھر پہ بیماری لے کے آئیں گے تو یہ بڑوں کو بیمار کر دیں گے. یہ حکمت ہے ایکچولی اسکول کو بند رکھنے آج کل جو میں آتا ہوں. جمال ناصر صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے، پھر 1 منٹ ڈاکٹر سر. میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کو کھولنا چاہیے، نہ صرف اسکول کھولنے چاہیے، شادی ہال کھولنے چاہیے، بیوٹی پارلر کھولنے چاہیے، پوری لائف کو کھول دینا چاہیے. آپ کا جو پاورٹی ریٹ ہے نا سر، وہ 25% سے 35 پہ چلا گیا ہے. 13 کروڑ لوگ آپ کے ملک میں اللہ معافی دے بھکاری بن چکے ہیں، وہ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. آپ کے ملک میں 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ کے یہاں جو ہے خودکشی کی بھی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے یہاں ڈپریشن، انزائٹی، سائیکیٹری النیسز، طلاقیں، آپ کا پورا معاشرہ آپ تباہ ہو کے برباد ہو کے رہ گیا ہے. آپ قرضے میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. خدا کے واسطے اب ہمیں نارمل چیزیں چاہیے. بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور بچے تو میسنجر ہوتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں گھر جب کوئی، ہم یاد ہوگا آپ بھی بچپن میں اسکول میں جاتے تھے، کوئی ٹیم آتی تھی کوئی ٹیکہ لگانے، تو وہ بچے آگے ساروں کو گھر والوں کو بتایا کرتے تھے. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اب ہم تو پہلے ہی بڑی یعنی کہ تعلیم کے لحاظ سے بڑے نیچے قوم ہیں، تو ہمیں اسکول اور کالج پراپر ایس او پیز کا کھول دینا چاہیے. ڈاکٹر فریدم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر، میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک دفعہ بیماری کوئی آ جائے تو دیٹ از ہیئر ٹو اسٹے. آپ دیکھ لیجئے میڈیا میں بھی رپورٹس ہیں کہ سرجز
ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये एक दफ़ा कम होती है फिर दोबारा आ जाएगी, मज़ीद वेव्स इसकी आएंगी और आती रहेंगी। हमें देखिए लॉकडाउन जो है वो एक अगेन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। ये कंप्लीट लॉकडाउन हल नहीं है। जहाँ जिन मुल्कों ने कंप्लीट लॉकडाउन भी किए हैं वहाँ पे भी मजीद इसकी वेव्स आ रही हैं। इसको ज़रा हमें थोड़ा सा इसके अंदर इसको बैठ के हमें गौर से देखना पड़ेगा कि इसको हमने कैसे टैकल करना है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो हैं साइंटिस्ट भी अभी तक इसके अंदर किसी कमेटी के अंदर मैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रहा। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं गवर्नमेंट के और बाकी जो हैं प्राइवेट भी, उनको साइंटिस्ट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली साइंटिस्ट जो हैं दे आर ट्रेन्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो है हमने इस मसले का हल निकालना है, चाहे वो मोलेकुलर लेवल पे है, सेल्यूलर लेवल पे है, या इसको हमने कम्युनिटी के लेवल के पर इसको हमने कैसे इसके साथ लड़ना है, कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए हमें एक मजबूत पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस तरह से जी मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल नासिर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाद बंगई साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।